बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन की एक खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआ से बिल्कुल बखैरियत हैं और आपकी जो राय हमें मिलती है उसको हम मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और यही आपसे गुजारिश है कि हमें इस तरह से मोहब्बत करते रहिए और हम भी आपसे मोहब्बत का इज़हार करते रहें। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले एक हदीस शरीफ में शामिल करना चाहूँगा, जो कि है कि हदीस मुबारका कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो क्योंकि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं है। ये हदीस मुबारका से आगाज़ मैंने इसलिए किया है कि आपसे एक वाक़या शेयर करूँगा। आगाज़ में वो इस तरह से है कि फैसलाबाद में एक वाक़या रूनुमा होता है जो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होता है और बहुत डिस्कस किया जाता है। एक ऐसा वाक़या जिसको देख के रूह काम जाती है कि इंसान से ऐसा तज़लील आमेज़ रवैया करने वाला इंसान ही है। हैवानियत से बढ़ के अगर कोई बात कही जाए जिसके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो ये वो वाला मामला किया गया। होता कुछ इस तरह से, एक BDS की तालिबा उसकी वीडियो वायरल होती है और उस वीडियो में दिखाया जाता है कि वो बच्ची ज़ुबान लिक कर रही है, जूतों पे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, माफ़िया मांग रही है और पीछे निस्वानी आवाज़ भी है और मर्दाना आवाज़ें भी हैं और ये बार बार रिपीट किया जा रहा है कि माफ़ी मांगो, इन जूतों को चाटो। और एक नाम लेके कहा जाता है एक और ख़ातून का कि अब तुम उसका नाम लोगी, और एक लंबी फहरिस्त है जो कि मुख्तलिफ वीडियोस में नज़र आती है। अब वो बच्ची उस वक्त जो भी मामलात हैं उनमें से निकलने के लिए जब उसके बाल काटे गए, उसकी आईब्रोज इरेज की गई और उसके साथ जो इंसानियत सोज रवैया इख्तियार किया गया, उसके बाद एक FIR सामने आती है जो कि वो दर्ज कराती है सरगोदा रोड के इलाका में ही, वहाँ के थाने में। और SHO को दरख्वास्त ये दी जाती है कि जी मेरे घर में इस तरह कुछ लोग दाखिल हुए और एक और ख़ातून का नाम उसमें शामिल किया गया कि वो आती हैं और आके इनको ज़दोगोब करती हैं। इनका एक भाई भी जो कि इंग्लैंड से उस वक्त आया था और उसको भी इसी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया। घर से नकदी ली गई जो कि इसने अपनी फ़ी पे करने के लिए रखी हुई थी और 2 फ़ोन भी अपनी तहवील में ले लिए। ऑल्दो कि सारा इलीगल है, ये कोई कानून नाफिज करने वाले इदारे के अहलकार नहीं थे जो कोई ऐसी एक्टिविटी करते। ये खुलेआम बदमाशी थी और एक ऐसा रवैया था जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये धौंस है और ज़बरदस्ती है और जुल्म की एक मिसाल है। इसके बाद वो सारे मामलात हुए जो हमने सोशल मीडिया पे देखे और फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उसके लिए बुलंद की, बहुत सारी वीडियो वायरल हुई, फिर नक्कादों ने लिखा, फिर जर्नलिस्ट ने अपना हिस्सा डाला। अभी कहने का मतलब ये है, इस मामले को आगाज़ में हाईलाइट करने का मतलब ये है कि हम इंसानियत के कौन से दर्जे पे जा चुके हैं। अगर आपका इख्तलाफ है, मैं आगे जाके प्रोग्राम में जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कुछ और स्टोरीज भी रिवील करूंगा, क्योंकि दोनों साइड का जो इम्पैक्ट है वो सामने आना चाहिए, वर्डिक्ट दोनों तरफ का सामने आना चाहिए और कुछ और स्टोरीज भी फिर इन सारे मामलात के बाद खुली हैं, उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन बाय ऑल मीन्स कुछ भी हो जाए, इस तरह का रवैया एक इंसान का इंसान के साथ ज़ेब नहीं देता, और वो भी ऐसी सूरत में कि जानबूझकर उन सारी चीज़ों को करवाने के बाद उन वीडियोस को वायरल किया जाए। इनिशियली उस वीडियो को उस बच्ची के सारे जो कॉन्टैक्ट नंबर थे उन पे वायरल किया गया, उनके व्हाट्सएप में भेजा गया ताकि उसकी तजलील हो, तज़हीक हो और उसकी ज़्यादा बेइज्जती हो। जितनी शर्मिंदगी उसको उठानी पड़े उतना इन लोगों को शायद तस्कीन मिलनी थी। ना सिर्फ ये, फिर आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, तो अगर कोई वीडियो वायरल हो जाती है एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ग्रुप, और फिर वो इस तरह बहुत सी जगहों पे पहुंच जाती है। अब ये एक मामला ऐसा है जिससे हमें क्वेश्चन मार्क नज़र आता है अपने आप पे कि क्या हम बदला लेने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए, अपनी ज़ाती अना और तस्कीन के लिए इस तरह के काम करेंगे कि किसी की बहन बेटी की इज्जत जाती है तो जाए, उसको ज़दोकोब किया जाए, उसको जितना बदनाम कर सकें करें, और ये सब इंटेंशनली किया गया है। आज का मेरा प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो भी यही होगा। इस पे हम बाकायदा डिस्कस करेंगे, खदीजा और शेख दानिश अली का जो केस है उसको डिस्कस करेंगे और एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे और अब तक की जो पेशरफ्त है उस पर गुफ्तगू करेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से मैंने आपको आगाज़ में आगाह किया। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है कि हम तलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं। आज का वजीफ़ा और फ़ज़ाइल हासिल करने के लिए चंद एक चीज़ें जो हम पढ़ते हैं और ज़्यादा सवाब हासिल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप जो सवालात हमें लिख भेजते हैं उनके जवाबात शामिल किए जाएंगे। आज की बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि तकरीम इंसानियत के हवाले से खदीजा केस के तनाजुर में हम गुफ्तगू करेंगे।
انسانیت کہاں ہے؟ ایسے کیسز کیا کر رہے ہیں اور ایسے کیسز کرنے والے کیوں اس طرح کی کام کر رہے ہیں، کیوں اس طرح کے عوامل سامنے آ رہے ہیں اور ریپیٹڈلی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور جس کے ساتھ جو وکٹم ہو اور جو گلٹی ہیں ان کے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ اس کے بعد حمد و نعت شامل کریں گے، اور آج سیگمنٹ ہے جادو جنات کے سوالات کے حوالے سے جو آپ نے ہمیں لکھ بھیجے ہیں ان کو ہم شامل کریں گے۔ معزز مہمان جو میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ان کا تعارف کرواؤں۔ قاری احمد یار حقانی صاحب معروف قاری ہیں، پیغام ٹیلی ویژن سے ہی منسلک ہے، ان کو وارم ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی شخصیت موجود ہے، مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، ایک عرصے سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، ان کو بھی ہم وارم ویلکم کریں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ بھی خیریت سے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کرتے ہیں بھٹی صاحب، پھر آگے بڑھیں گے۔ قاری صاحب میں گزارش کروں گا کہ سورہ مومنون آیت نمبر 115 سے 118 کی تلاوت فرمائیے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون۔ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھٹی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم سوالات کے جوابات شامل کریں، گزارش یہ ہے کہ آج جو پیکیج ہے آپ کے پاس جی انشاءاللہ کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے والا، وہ کائنڈلی شیئر ضرور کریں۔ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظامی صاحب، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں سب میں جنت کا بڑا خوبصورت اور دلکش
ان کے اندر تصور پایا جاتا ہے۔ اسلام تو جنت کا ایک ایسا شاندار پیکج دیتا ہے کہ ویسا پیکج کسی کے پاس بھی نہیں، لیکن وہ جنت ملے گی کس کو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ لا يدخل الجنت الا نفس مؤمنہ، مومنوں کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ اب یہ مومن کیسے بنتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں مومن؟ کون سی چیزیں یہ کرے گا، کون سی عمل کرے گا تو یہ مومن بنے گا؟ تو 3 بیسک چیزیں ہیں مومن بننے کے لیے۔ سب سے پہلے جب کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ اقرار کرتا ہے زبان کے ساتھ، تسلیم کرتا ہے کہ میری آج کے بعد جتنی بھی عبادت ہے، مالی ہو، جسمانی ہو، قلبی ہو، ہر قسم کی عبادت، صدقہ خیرات، نذر و نیاز، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کی سب اللہ عرش والے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ میں کسی کو پارٹنر نہیں بناؤں گا۔ میرا اللہ میرا غوث بھی ہے، میرا دستگیر بھی ہے، اور میرا مالک، خالق اور میرا معبود بھی ہے۔ اس کے اندر کوئی فرینچائز نہیں، کوئی ہستی دنیا کے اس میں شریک نہیں، اور اس چیز کو دل سے تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ میں ایسا ہی ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہادی، میرے رہنما، میرے رسول، میرے نبی، میرے قائد، میرے مرشد ہیں۔ ماشاءاللہ۔ یہ زبان سے اقرار کرنے اور دل سے ماننے کے بعد وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اب اس مرشد اور اس رہنما کے حکم پر وہ جب عمل کرنے شروع کرتا ہے تو پھر وہ مومن بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پہلے 2 حصے ہیں نا، زبان سے اقرار اور دل میں یقین، یہ ایسے 2 لازمی جز ہیں کہ ان کے بغیر گزارے ہی نہیں ہے۔ اس میں کوئی کمی، کوئی نقص، کوئی ملاوٹ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے اس اقرار میں کہ میری ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کو شریک کر لیا تو اس کو مشرک کہتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور اللہ کی کسی بھی خوبی، کسی بھی صفت میں کسی کو پارٹنر بنائے تو اللہ کہتا ہے میں نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اگر وہ زبان سے بالکل سیٹ اقرار کر رہا ہے لیکن دل سے کھوٹ ہے، مانتا نہیں ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جنہوں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن دل کے اندر یقین کامل نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں تو میں ان کو پھینکوں گا۔ تو یہ 2 پارٹ جو ہے ان میں کمپرومائز نہیں۔ تیسرا جو ہے نا اعمال، ہم نیکیاں کرنے میں سست ہو جائیں، کمی رہ جائے، تو اس میں تھوڑی بہت ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن اپنی رحمت سے درگزر کر دے کہ چل بندے جا میں نے معاف کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جرم ایسے ہوں کہ اللہ سزا کے لیے کچھ عرصے کے لیے جہنم بھیجے اور پھر وہاں سے سزا کے بعد نکال کے جنت میں بھیج دے۔ تو آج جو ہم عمل بتانے لگے ہیں نا، وہ اس پہلے پارٹ سے تعلق رکھتا ہے کہ بندہ سارا دن جو کچھ بھی کیا ہے، رات کو پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک دعا بتائی تھی نا کہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کر کے سو جائے، صبح پتہ نہیں اٹھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ تو آج بھی ایک ایسی دعا، ایک ایسا کلمہ، ایک ایسی صورت کہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کو وہ پڑھ کے سو جائے فَإِنَّهَا بَرَاءٌ مِّنَ الشِّرْكِ، کہ یہ عمل کرنے کے بعد جب بندہ سو جائے تو گویا اس نے اپنے آپ کو مکمل مومن کلیئر کر کے اپنے رب کے ہاں درخواست جمع کرا کے تو پھر وہ لیٹا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر زندگی پوری ہو گئی ہے، صبح نہیں اٹھ سکا، تو انشاءاللہ اس کی جنت پکی ہو جائے گی۔ تو وہ عمل کیا ہے؟ جی، سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یہ اینڈ تک پڑھے، باقی صورتیں تو وہ پڑھتا ہی ہے، اس کو بھی پڑھ کے تو سو جائے بے فکر ہو کر۔ اپنے رب کے ہاں اپلیکیشن وہ جمع کرا گیا ہے کہ اللہ میں پکا فرما بردار ہوں، تیرے نبی کا ماننے والا ہوں، اللہ میں مومن ہوں۔ تو اس شہادت اور اس گواہی کے ساتھ اگر وہ سوتا ہے جی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ یہ بندہ شرک سے پاک صاف ہو کر سویا ہے۔ تو ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اعمال کو شرک سے پاک رکھیں، تو عمل کی کوتاہی
اس میں ڈسکاؤنٹ مل سکتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، جو پیکیج ہے جو آپ نے بھی بتایا، اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کیجئے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ الکافرون بڑی معروف 30ویں پارے کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس پڑھیں گے، تو اس کو ساتھ ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ٹھیک ہے سر۔ سر سوالات ہیں، جی بسم اللہ۔ شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، میرا ایک عزیز بیرون ملک کام کی غرض سے گیا، وہاں کسی سرکاری ملازم سے ان کی انبن ہو گئی، اب وہ جیل میں ہے، ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں کہ ہمارا پیارا جیل سے رہا ہو جائے۔ ہمیں سب دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، جی کہ ایک تو اس بھائی نے کوئی ایسا جرم کیا ہو، جس ملک میں گیا ان کے قانون کی کوئی خلاف ورزی کی ہو اور بطور سزا یہ جیل میں ہو، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خالی ان بن کی وجہ سے اس افسر نے ظلم کرتے ہوئے ان کو قید کر دیا ہو۔ تو دونوں صورتوں کو ذہن میں رکھ کے ہی حل بتانا چاہیے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر واقعی انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اور پھر یہ جیل میں گئے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جب بیعت لی تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اقرار بھی کروایا کہ آج کے بعد تمہاری ہر قسم کی عبادت اللہ عرش والے کے لیے ہوگی، تم چوری نہیں کرو گے، تم بدکاریوں کے قریب نہیں جاؤ گے، تم شرک نہیں کرو گے، اور اس کے بعد بشارت بھی دی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ان شرائط پر قائم رہتا ہے اور پھر کوئی غلطی بھی کر بیٹھتا ہے، کوئی جرم اس سے ہو جاتا ہے، اور جرم ہونے کے بعد فَعُوقِبَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور دنیا میں ہی اس کو سزا بھی مل گئی، حکومت نے گرفتار کیا، جرم ثابت ہو گیا، اس کو سزا دے دی، تو وہ سزا اس کے اس جرم کی کفارہ بن جائے گا، آخرت میں معافی ہو گئی۔ اور اگر اس کو وہ پکڑا نہیں گیا، جی جیل نہیں گیا، سزا نہیں ہوئی، تو پھر اس کا یہ جرم ابھی باقی ہے، اللہ نے پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کیا کارروائی کی تھی۔ تو اب قیامت والے دن یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، اور اگر وہ چاہے گا تو اس کے جرم کی سزا کے لیے اس کو جیل، اپنی جیل میں بھیجے گا، اور وہ جیل بہت سخت ہے۔ تو اس لیے ان بھائی صاحب کو یہ تسلی رکھنی چاہیے، اگر تو یہ کسی جرم کی وجہ سے گئے ہیں تو پھر ان کے لیے دعا کریں کہ ان کی یہ سزا ان کے گناہ کے کفارہ بن جائے، آخرت میں بچ جائے۔ اور اگر یہ بے گناہ ہیں، مظلوم ہیں، تو پھر ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بھی دعائیں بتائی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھ کے موقع پر، پریشانی کے موقع پر، کرب کے موقع پر، جب بے چینی بڑھتی ہے تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ کلمات وہ بھائی پڑھیں جو وہاں موجود ہیں، اور جو ان کی وجہ سے خاندان میں پریشان ہیں وہ بھی پڑھیں، اور یونس علیہ السلام والی دعا بھی بالکل نہیں بھولیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام بھی تو قید میں تھے نا، یونس علیہ السلام بھی تو قید میں تھے، اور بڑی سخت قید تھی جہاں ریسکیو والا پہنچ نہیں کو سکتا، پتہ ہی نہیں کہ ہیں کہاں، سمندر کی تہوں میں، مچھلی کے پیٹ میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جس مشکل میں، جس مسئلے میں پھنسا ہو اور یہ دعا پڑھے پورے یقین اور ایمان کے ساتھ، تو اللہ اس کی ضرور سنتا ہے۔ اچھا بٹی صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں، دو چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک جو اس ملک کا قانون ہے، جو وہاں کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کا اگر اوبے نہیں کرتا، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو سزا ہے، ایک شریعت کی کہ اگر شریعت کے خلاف یا اس کے منافی کوئی بات ہو جاتی ہے تو ایک اس کی سزا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں آپ نے بیان کیا ہے جو دنیا کے قوانین، اگر کوئی معاملہ دنیا کا ہے، مثلا کسی بندے کا حق چھیننا، کسی کو کچھ چیز چھین لی، دی نہیں ہے، کسی بات پر کیس ہو گیا ہے، تو بھی یہ اس کے گناہ سے دھل جائے گا، وہ گورنمنٹ اس سے وصول کرے گی اور اس بندے کو پے کرے گی۔ اور اگر کوئی اس کی شرعی کوئی جرم ہے تو بھی یہ کفارہ بن جائے گا اس کے جرم کا۔ ویسے جیسا سوال میں واضح ہے کہ سرکاری ملازم سے ان کی انبن ہو گئی، تو یہ لگتا ہے کہ انڈیویجولی ہے کوئی، یہ اگر کوئی اس طرح کا وہ ذاتی ظلم وہ کر رہا ہے تو پھر یہ کلمات جو ہم نے بتائے ہیں ان کو پورے ایمان اور یقین سے وہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آزادی فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے بٹی صاحب، اگلا سوال شامل کرتے ہیں کہ جب انسان مرد یا عورت وفات پا جاتا ہے تو اس نے اگر کوئی مصنوعی دانت یا کچھ عورتیں جو فیملی پلاننگ کے لیے کوئی گیجٹ رکھوا لیتی ہیں، تو کیا میت کو غسل سے پہلے ان مصنوعی اشیاء کو نکالنا لازمی ہوتا ہے؟ نہیں نظامی صاحب، غسل کا مقصد صرف اس کے جسم کو اوپر سے پاک اور صاف بنانا ہے۔ اچھا،
जिस्म के अंदर जो चीज़ें हैं उनकी तोड़ फोड़ करना, उनको निकालना कतन ज़रूरी नहीं है। मसलन जुमे वाले दिन गुस्ल करना मुसलमान के लिए वाजिब है, तो क्या वो ये सारी चीज़ें उतार के गुस्ल करता है? या ख़वातीन जब गुस्ल जनाबत करती हैं, गुस्ल हैज़ करती हैं, उनके लिए वाजिब गुस्ल है, तो क्या उस वक्त वो ये सारी चीज़ें उतारती हैं? कतन ज़रूरत नहीं है। इसी तरह मैयत को भी जब हम गुस्ल देते हैं तो उसके ज़ाहरी अज़ा की सफाई मकसूद है, अंदर क्या है वो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। और बिलफर्द अगर वो दांत तोड़ दिया या कोई और चीज़ तोड़, मिसाल के तौर पर एक बंदे की बाजू में राड पड़ा हुआ है, टांग टूटी थी, टांग में राड पड़ा हुआ है, तो क्या इसको निकालना ज़रूरी है? नहीं। बाज़ लोगों के जॉइंट्स पड़े होते हैं, फिर सारा कोई निकाल दें? अब नहीं, जो चीज़ अंदर है वो हम उसकी ज़रूरत नहीं है, जो बाहर है उसको साफ़ करना मकसूद है। वुज़ू करवाना है, वुज़ू के बाद उसको गुस्ल करना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, वो तो ज़ाहरी सफाई मकसूद है, अंदर बिल्कुल नहीं जाना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो हुक्म है कि कसरु अज़्मिल मय्यत का कसर ही हय्यन, मैयत की कोई हड्डी उसके फौत होने के बाद तोड़ना काटना इसी तरह जुर्म है जैसे ज़िंदगी में उसको नुकसान पहुँचाना। सॉरी मैं यहाँ पे काट रहा हूँ, आपकी बात बड़ी ज़रूरी और अहम बात थी। ये डिबेट किसी और तरफ चली जाएगी, लेकिन चूंकि इससे रिलेट कर रही है, पोस्टमार्टम के बारे में आप क्या कहेंगे? अक्सर होता है कि फैमिली इसीलिए मना कर देती है कि पोस्टमार्टम नहीं करवाना, इसके बारे में भी यही मामला है? बिला ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। अगर किसी जुर्म की तशखीस के लिए ज़रूरी हो जाए तो फिर वो इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह मेडिकल के लिए हम हार्ट की पेशेंट है, गुर्दे का पेशेंट है, जिगर का पेशेंट है, ज़रूरी हो जाता है। तो अगर तो कोई ऐसी शरण ज़रूरत हो तो फिर तो पोस्टमार्टम करना चाहिए, ठीक है, कर लेना चाहिए, लेकिन बिला ज़रूरत किसी भी मैयत के साथ उसके जिस्म के साथ छेड़छाड़ करना कतन ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने फरमा दिया कि अगर कोई गैजेट्स ऐसे हैं जिसका दांत लगा है, जॉइंट लगा है, उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बगैर किसी उज़र के लगातार 3 जुमे छोड़ने वाला शख्स काफिर हो जाता है, क्या ये बात दुरुस्त है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलबत्ता वार्निंग ज़रूर दी है, फरमाया मन तरका सलासा जुमा तहावुनन बिहा, जिस बंदे ने 3 जुमे सुस्ती की बिना पर हकीर समझते हुए छोड़ दिए, तब अल्लाह वला क़ल्बी, तो अल्लाह उसके दिल पर मोर लगा देते, सील बंद कर देते। इसका मतलब क्या है? काफिर हो जाता है? नहीं, काफिर नहीं होता, बल्कि उसके दिल में अब खैर व बरकत जो अल्लाह तौफीक दे रहा था वो ख़त्म हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को दिन याद नहीं रहते, यार आज क्या दिन है, और जो जुमा पढ़ता है वो फट बताएगा कि कल जुमा था तो आज हफ्ता है, आज जुमे रहा था तो सुबह जुमा है। तो मोमिन जो है उसके दिन और उसकी दुनिया की तकसीम भी इन अयाम के साथ साथ चलती रहती है। तो जो बंदा जुमे छोड़ता है सुस्ती की बना पर, उलमाए कराम ने इस मोर के 2 माने बयान किए हैं कि वो मुनाफिकों जैसा हो जाता है, सुस्ती कर रहा है, जुमा नहीं पढ़ रहा, अल्लाह के रसूल का हुक्म था पढ़ने का, तो जो सुस्ती की वजह से हकीर समझते हुए छोड़ता है, या तो वो मुनाफिकों जैसा हो जाता है, या अल्लाह ने जो मोमिन को खैर और भलाई की तौफीक दी थी उससे वो महरूम हो जाता है, तो नेकियां उससे छूटनी शुरू हो जाती हैं और वो गुनाहों और बुराइयों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो सर ये जो अलबत्ता ईमान नहीं खत्म होता। तो सर ये जो रूटीन में हमारे आसपास लोग कहते हैं कि तुमने 3 जुमे नहीं पढ़े तुम काफिर हो गए हो, नहीं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है सर, बहुत बड़ा जुर्म है जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो अपने मुसलमान भाई को कहता है या काफिर, जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं ये तो काफिर हो गया, जी बिल्कुल, तो फरमाया इन 2 में से एक तो हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अगर तो वो जेनवन जिसको कहा है वाकई उसने कोई ऐसा जुर्म किया है कि उसको काफिर कहना बनता था, फिर तो वो काफिर है ना, और अगर वो इसका मुस्तहिक नहीं था तो फिर यही कुफर का फतवा लगाने वाले पर लौट जाएगा। सर ये बहुत सेंसिटिव बात है, खतरनाक, इस तरह नहीं कहना खतरनाक चाहिए। वर्डिंग है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दफ़ा बंदा बग़ैर सोचे समझे कोई लफ्ज़ मुंह से निकालता है और वो जहन्नम में इतना गहरा गिर जाता है जितना मशरक़ और मगरब के दरमियान का फासला है। ठीक है, तो ऐसे खतरनाक अल्फाज को सोच समझ कर बयान करना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरह हम ये बात करें, एक तो आपने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि 3 जुमे वैसे नहीं छोड़ने चाहिए, अहादीस मुबारक जिस तरह हमारे सामने है, और इस तरह की गलत इंटरप्रेशन भी नहीं करनी चाहिए कि तुमने 3 दोनों जुमे चीज़ें छोड़ ही दिए। गलत है। ठीक है, जुमा सुस्ती की बिना जी, पर जी। या उसको हकीर समझते छोड़ना ये बहुत बड़ा जुर्म है, और फिर ये कह देना कि तुमने जुमे नहीं पढ़े 3 तुम काफिर हो गए, ये तो किसी सूरत ये नहीं। उससे भी बड़ा जुर्म ठीक है, और सर दिलों की जो सख्ती है वो क्या इससे माने हो सकती है कि आप जुमे नहीं पढ़ रहे, शरीयत के मुताबिक नहीं चल रहे, तो दिलों की सख्ती हो सकती है? ये तो क्लियर है ना, जब अल्लाह ने वो खैर की तौफीक ही छीन ली जी, तो अब वो खैर के काम जब नहीं करेगा,
اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا تو وہ دل کے اوپر نقطہ لگتا ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا. اب خیر کی توفیق تو اسے چھن گئی, خیر اور بلائی کے کام, نیکی کے کام تو یہ کر نہیں رہا, اور یہ رات دن برے کام کر رہا ہے. تو وہ نقطے لگتے لگتے ایسے ہو جاتا ہے جیسے لوہا بارش میں پڑا رہے, اوپر ہوا چلے تو زنگ لگ کے کیا حالت ہو جاتی ہے, بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح دل پر بھی جب وہ گناہوں کی سیاہی چڑھتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہی وہ زنگ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے, کلا بل ران علی قلوبہم, کہ گناہوں کی تسلسل کی وجہ سے ان پر ایسی طے چڑھ گئی ہے کہ اب کوئی خیر اور بلائی کی توفیق نہیں ہے, کوئی اچھی بات دل میں جاتی نہیں, تو وہ سختی ہوگا, نامراد ہی ہوگا. جی ٹھیک, اور کیا ہونا اس کو پھر. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں ایسے کاموں سے جو ہمارے دل کو سختی کی طرف لے اللہ جائے, محفوظ فرمائے, ہمارے دل زنگ آلود نہ ہو. ٹھیک ہے سر, آگے بڑا معصومانہ سا کویسچن مجھے لگا ہے لیکن شامل کر لیتے ہیں. جی جی. فرض نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں پنجابی زبان میں دعا مانگنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر. یعنی اپنی زبان میں وہ چاہ رہے ہیں کہ دل کھول کے اللہ سے مانگ لیا جائے. ہاں جی. ہاں جی. تو پہلی بات تو یہ ہے نظامی صاحب کہ سجدہ وہ حالت ہے کہ جب بندہ رب کے بہت قریب ہوتا ہے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء. آپ نے فرمایا بندہ سب سے قریب اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو, جب بندہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ناک رگڑ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ معاف فرما دے, تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ موقع ہے, اب یہاں پر کثرت سے دعائیں کرو. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ رکوع کے اندر اللہ کی عظمت بیان کرو اور سجدے کی حالت میں خوب محنت کر کے دعائیں کرو, کیونکہ یہ موقع ہے کہ تمہارے لیے قبولیت کا زیادہ چانس ہے. جی. اور اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو سجدے اور رکوع میں یہ دعا کثرت سے پڑھتے ہوئے سنا, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تو پاک ہے, سب تعریفیں تیری ہیں, اللہ مجھے معاف فرما دے. تو یہ سجدے میں تو دعائیں بے شمار ہیں. اماں جی عائشہ فرماتی ہے ایک رات میں نے اللہ کے نبی کو بستر پر ٹٹولا تو مجھے ملے نہیں, ٹٹولتے اندھیرا ہے نا, لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی, تو آپ کے قدم مبارک پر میرا ہاتھ لگا, وہ قدم ایسے کھڑے تھے, مجھے احساس ہوا کہ آپ سجدے میں ہیں. میں نے کان لگا کے سنا تو آپ سجدے میں دعائیں کر رہے تھے. تو سجدے میں دعائیں کرنا تو ثابت ہے اور آپ کا حکم ہے کہ کرو, اور یہ قبولیت کا بہترین وقت ہے, زیادہ سے زیادہ کرو. البتہ رہ گیا مسئلہ پنجابی کا, تو علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بندہ مسنون دعائیں پڑھ سکتا ہے, یاد کر سکتا ہے, اس کو تو وہی مسنون ہی کرنی چاہیے. کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو اس میں موجود نہ ہو. آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ مسنون دعاؤں میں موجود ہے, تو وہ وہاں پر وہی مانگے. اور جو شخص مسنون دعائیں اس کو یاد نہیں ہیں لیکن وہ اپنی زبان میں ایسے مناسب کلمات کہہ سکتا ہے کہ وہ عربی کے ہی کہہ مقام ہو جائیں, یعنی جو مسنون دعائیں ان کا ترجمہ وہ بول لے, عربی اس کو یاد نہیں ہوتی تو وہ ان الفاظ کے اندر مانگ لے. تو پنجابی بھی ایک مشکل زبان ہے. وہ بزرگ جنہوں نے بچپن میں قرآن نہیں پڑھا, جوانی میری, اب میں نے خود بزرگ دیکھے جن کے زبان پر لفظ چڑھتا ہی نہیں. نظامی صاحب بڑا خوبصورت ایک بزرگ, سال 1.5 سال ہمارے قاری صاحب کے پاس پڑھنے آتے رہے, اور چھوٹے بچوں کی طرح ایسے انگلی کر کے اشارہ کر کے واش روم جانے کی اجازت بھی باقاعدہ لیا کرتے. اللہ اکبر. تو میں نے پوچھا یہ بزرگ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, کتنا پڑھ لیا ہے؟ تو قاری صاحب ہنس کے کہتے ہیں ابھی الف با تا والی تختی پر ہی ہے, سال ہو گیا, آگے نہیں جا رہے. تو مشکل ہوتا ہے, نہیں یاد ہوتی دعائیں. تو ایسا بزرگ جس کو یاد نہیں ہوتی, جو پڑھ نہیں سکتا مسنون دعائیں, اس کو علماء کرام نے ان احادیث کی بنا پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سجدے میں کثرت سے دعائیں کرو, قبولیت کا وقت ہے, تو وہ اپنی زبان میں ہی مانگ لے, ربا معاف فرما دے, سونے ربا میں معافی مانگنا پہ معاف فرما دے, تو وہ کر سکتا ہے. سر ایک چیز اور بتائیے, کیا دعا مانگنے کے لیے حالت سجدے میں ہونا ضروری ہے, کمپلشن ہے یا نہیں؟ نہیں, کمپلشن نہیں ہے, بلکہ یہ تو آپ کو پیکج دیا جا رہا ہے کہ یہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں, تو جب آپ سجدے میں ہوں اس وقت دعائیں کر لیں. ٹھیک ہے. ہم تو وہ سجدہ بھی کرتے ہیں نا کہ ٹھا خطرہ ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی نہ ٹوٹ جائے, تیز رفتاری. تو سکون سے سجدہ کریں, پہلے اللہ کی تسبیحات کریں اور اس کے بعد جی کھول کے وہاں دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے سر, اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. پوچھا گیا کیا دنیاوی علم حاصل کرنا بھی فرض ہے, اور کیا کسی کو دنیاوی علم سکھانے پر بھی ثواب ملتا ہے؟ دنیاوی علم سے مراد سائنس, ٹیکنالوجی, پروفیشنل ایجوکیشن, ہر چیز بھی. جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بڑا خوبصورت ہے, ہر کسی کے لیے پیکج موجود ہے.
آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، جو بندہ جو عمل جس نیت سے کرے گا اسی حساب سے اس کا حساب کتاب ہوگا۔ اب ایک بندہ میتھ اس لیے پڑھتا ہے کہ میں اس کو پڑھ کے اپنی قوم مسلمانوں کی خدمت کروں گا، جی تو اس کو اس نیت کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ کوئی بندہ فزکس، کیمسٹری، بایو پڑھ رہا ہے، اس کو بھی اس نیت کی وجہ سے کہ اس نے اسلام اور مسلمانوں کی کل کو خدمت کرنے کا جذبہ لیا ہوا ہے، اس نیت کو اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن شرعی علوم کے برابر تو قطعاً نہیں ہوگا۔ ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو ہر حرف پر 10 سے 700 تک اور 700 سے آگے اللہ جتنا چاہے بڑھا دے، وہ ثواب مل رہا ہے، وہ کاؤنٹیبل ہے۔ اور یہ جو ثواب ہے اس کی کوئی مقدار آپ نے نہیں بتائی، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ زراعت سیکھ لے، کوئی بندہ صنعت سیکھ لے، کوئی بندہ فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی بندہ چیزیں بنا کے بیچ رہا ہے، کوئی بندہ مزدوری کر رہا ہے، تو اسی طرح یہ علوم سیکھے، اگر ان کے ساتھ یہ نیت شامل کر لے کہ میں ان کو سیکھنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کروں گا، تو اس نیت کا تو ثواب ہوگا، خالی ریاضی پڑھنے کا اس کو کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے سر، اگلا ایک کویسچن ہے، پوچھا گیا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہو چکا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے باقاعدگی کے ساتھ معافی بھی مانگ رہا ہوں، اب میرے گھر والوں تک میرے اس جرم کی خبر پہنچ چکی ہے، میں اگر ان کے سامنے سچ بولتا ہوں تو بڑی مصیبت میں پھنستا ہوں، ممکن ہے کہ ہمارے علاقائی قانون کے تحت مجھے قتل بھی کر دیا جائے، اور اگر غلط بیانی کرتا ہوں تو جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہوں، اس کیفیت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر، بھائی کا ضمیر ماشاءاللہ زندہ ہے جی، اور وہ اندر سے کچوکے لگا رہا ہے کہ تو نے یہ جرم کیا، ملامت کر رہا ہے۔ ملامت کر رہا ہے۔ اب اس بھائی کے لیے دو صورتیں ہیں، اگر تو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جرم بھی میں نے ایسا کیا ہے کہ بہت بڑا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان عذاب الدنیا احون من عذاب الاخرہ، یہ دنیا کی جو سزا ہے نا، یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور صحابی رسول آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک صحابیہ بھی آئیں، صحابی بھی آئے، اللہ کے نبی مجھ سے یہ جرم ہو گیا ہے، آپ مجھے یہ سزا دیں تاکہ میں آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں۔ تو آپ درگزر کرتے رہے، اگنور کرتے رہے، اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے۔ وہ صحابی اتنا نادم ہے، پشیمان ہے کہ وہ 4 موقعوں پر، مختلف 4 موقعوں پر آیا اور آ کر گواہی دی بار بار، اللہ کے نبی میرے سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دیں۔ چوتھی دفعہ جب اس نے 4 اقرار کر کے جرم اپنا ثابت کر دیا تو آپ نے فرمایا اس کا منہ سونگو، نشہ تو نہیں کیا ہوا؟ نہیں اللہ کے رسول، نشہ نہیں کیا ہوا۔ یہ کہیں مجنون تو نہیں ہے؟ ایسی بات کو بندہ اپنے بارے میں کرتا ہے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول بالکل فٹ ہے۔ یعنی ان کے جرم کا احساس ان کو جینے نہیں دے رہا تھا، اپنا آپ حوالے کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا میں اس سزا دیں، آخرت میں نہیں برداشت کر پاؤں گا۔ جرم کیا تھا؟ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کر بیٹھے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا 4 گواہیاں دینے کے بعد جرم ثابت ہو گیا، لے جائیں باہر اور ان کو پتھر مار مار کے اللہ کے حکم کے مطابق رجم کر دیں۔ اب جب پتھر لگنے لگا، اگر انسان تھے تو پتھروں کی شدت سے بھاگنے لگ گئے اور صحابہ پیچھے بھاگے، اور ایک صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو پیچھے سے بھاگ کے پکڑا اور ایک اونٹ کے جبڑے کی ہڈی میرے ہاتھ میں آئی، وہ ہڈی میں نے سر پر ماری اور وہ فوت ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی کو واپس آ کر بتایا تو آپ نے فرمایا ہل لا ترکتموہ، جب وہ بھاگ نکلا تھا تو تم چھوڑ ہی دیتے۔ اللہ اکبر، ممکن ہے وہ اللہ سے توبہ کرتا اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا۔ تو ان بھائی کے لیے بھی یہ آپشن موجود ہے، اگر تو ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علاقائی قانون یا عدالت کے ذریعے ان کو سزا بڑی سخت مل سکتی ہے، تو یہ آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر یہ سزا برداشت کر لیں، اتنا ایمان موجود ہے تو کر لیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری اتنی ہمت نہیں ہے، تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا، مت بتائیں کسی کو، اللہ سے توبہ کرتے رہیں اور بڑی بڑی نیکیاں کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات، بڑی بڑی نیکیاں کرو، برائیوں کو وہ مٹا دیتی ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، بتائیں نہیں کسی کو، لیکن اگر ان کو کسی عدالت میں لے جایا گیا تو کیا وہاں پر بھی وہ جھوٹ بول کے بچ جائیں؟ پھر وہی صورتحال ہے، یا تو ایمان اتنا مضبوط ہے تو سزا لے لیں تاکہ آخرت کی سزا سے بچ جائیں، اور اگر کمزور ہیں، ڈر رہے ہیں، تو پھر جھوٹ بول کے بچائیں جان اور بعد میں توبہ استغفار کریں اور ساتھ نیکیاں زیادہ کریں، کیونکہ کل قیامت کو نیکیوں کے حساب سے ہی بچنا ہے۔ اگر اس نے کسی شخص کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے تو وہ بھی معاف تبھی کرے گا جب وہاں پر ان کو نیکیاں دے گا، تو پھر اپنے لیے نیکیوں کے لیے وقف کر دے خود کو اور بڑی بڑی نیکیاں کمانے کی کوشش کرے اور دن رات اللہ سے توبہ بھی کرتا رہے۔ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائیں۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے سکون عطا فرمائیں۔ آمین۔ سر ایک اور کویسچن ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں کہ بیوی اپنے مرحوم شوہر کے لیے کون سی اور کیسے دعا مانگ سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر دعائیں والدین یا اولاد کے لیے ہیں۔ میں اگر نماز میں اپنے مرحوم شوہر کے لیے دعا کرنا چاہوں تو کیا کروں؟ ماشاءاللہ، یہ محبت کی دلیل ہے ان کی، بالکل۔ خامد کے جانے کے بعد ان کی فکر ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ تو وہی مسنون دعائیں جو جنازے میں ہم پڑھتے ہیں، یہ بہن وہی دعائیں ان کے لیے نماز میں بھی پڑھ سکتی ہیں، سجدوں میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ خامد کو معاف فرما دے، اس کے میاں کو بخش دے۔ تو یہ دعائیں مانگتی رہیں سجدوں میں بھی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم ادخلہ الجنہ، اللہم ارزقہ الجنہ، اللہم اعذہ من عذاب القبر وعذاب النار۔ تو یہ جتنی دعائیں ہم جنازے میں پڑھتے ہیں نا، وہ سجدوں میں پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے کر لیں، تو وہ ساری دعائیں جو جنازے کی ہیں وہ اپنے میاں کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں تو انشاءاللہ وہ ساری دعائیں ان کے لیے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ ساری دعائیں والدین کے لیے ہیں؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، یہ ساری دعائیں وہ مانگ سکتی ہیں اپنے خاوند کے لیے۔ اللہ ان کا جذبہ قبول کرے، اور میرا خیال ہے کہ جب یہ گفٹ ان کو پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے بھی بلند فرمائیں۔ بے شک، آمین۔ میں ایک چیز سوچا تھا یہ سوال پڑھتے ہوئے بھی، ہاؤ لکی ہی از، ماشاءاللہ کتنے خوش قسمت ہیں جو اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کی اہلیہ ان کے جانے کے بعد ان کی محبت ابھی باقی، ان کی محبت ابھی تک باقی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی مغفرت کرے۔ سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائے بھٹی صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ میں ادا کرتا ہوں، جزاکم اللہ خیر۔ اور آپ کے ساتھ قاری صاحب آپ تشریف فرمائے، احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ۔ لیں جی، پروگرام یہاں پہ ایک بریک کی طرف بڑھ گیا ہے، آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔